बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 घंटे का वक्त नहीं हुआ था, मोहसिन नकवी वापस तेहरान चले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फौरन वापसी की फ्लाइट लेनी पड़ी और दोबारा इस वक्त वो ईरान में मौजूद हैं। खित्ते में क्या होने वाला है जिसको रोकना बड़ा जरूरी है? क्या कोई बहुत बड़ी आग लगने वाली है या फिर कोई और आफत आने वाली है? दूसरी तरफ इबोला वायरस आपकी तवक्कुआत से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। सैकड़ों अमवात हो रही हैं, इमरजेंसी नाफज की जा रही है, लेकिन इस सबसे अहम ये है कि इस खित्ते में, इस रीजन में आखिर क्या होने वाला है और क्या ये ईद खैर खैरियत से गुजर जाएगी या ईद के दिनों में हम कुछ अनहोनी देखेंगे, कुछ ऐसा देखेंगे जो मंजर हमने पहले कभी नहीं देखा। ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली साहब इस वक्त मेरे साथ स्क्रीन की दूसरी तरफ मौजूद हैं। आप इनकी कैलकुलेशंस सुनते हुए आ रहे हैं, इनके तज्जिए, इनके रीडिंग्स, इनके जो बिजनेस के प्लान्स हैं और साथ जो इनके अपने जो रिलीजियस मामलात के ऊपर ग्रिप है, ये भी हम इनकी इनपुट लेते हैं। लेकिन आज का सवाल ये है, 27 मई को पाकिस्तान में ईद है, उससे पहले क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा साहब से। उसामा साहब, क्या लग रहा है 24 घंटे नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए, ये जो टाइम है ना 29 तक, ये बड़ी अनप्रडिक्टेबल अटैक को बताता है एस्ट्रोलॉजिकली, और ऐसा लगता है कि एक ऐसा साथी अटैक फॉर्म किया जाए और उसके साथ साथ ये जो लॉकडाउन की आपकी ये जो नबोला वायरस और हंटा वायरस और ये सारी कहानियां शुरू कर दी जाएं, और एक कामयाब अटेम्प्ट करने की कोशिश के साथ फौरन जब ये कामयाब अटेम्प्ट हो रही हो तो दुनिया लॉकडाउन में चली जाए। और वो जैसे कहते हैं ना कि भाई मैं नहीं खेलता वाली कहानी, और फिर सिर्फ और सिर्फ ज़मीनी फौज और ज़मीनी कार्रवाइयों की हद तक जो रेजिस्टेंस कोई प्लान किए जाएं, रेस्ट ऑफ द सीन से अमेरिका अपने आप को निकालने की कोशिश करेगा इस वायरस और इस सारी कहानी के पीछे छुप के या व्हाट्सएवर। इसके चांसेस भरपूर हैं। और जून आपको याद है, हमने बहुत पहले ही इसका बताया था कि लॉकडाउन टाइप सिचुएशन नजर आती है। उस वक्त तो शायद इसका मुझे खुद भी इस तरीके से आइडिया नहीं था, बस रीडिंग दे दी थी आपको जो लग रही थी। लेकिन अब तो हम भी कह सकते हैं कि ये ज्यादातर लॉकडाउन ज्यादा परफेक्ट होने के चांसेस हैं। और खैर, इसके साथ साथ जो ये जंग है, आप लोग इसकी बुनियादों को ही नहीं समझ रहे। ये दिखने में आपको एक दो मुल्कों की जंग लग रही है, दिखने में शायद दो तहजीबों की लग रही है, जबकि आप लोगों को इसलिए समझ नहीं आ रही जैसे आप फुटबॉल के फैन ना हो तो आपको क्या लगे भाई रोनाल्डो क्या, मेसी क्या, फलाना क्या, किसने किसने सिफर से क्या किया। नो इंटरेस्ट। जैसे मुझे कभी नहीं रहा, तो मुझे कोई पता नहीं था फुटबॉल पे क्या हो रही। क्रिकेट का इंटरेस्ट उस वक्त तक रहा जब तक कोई अच्छे प्लेयर्स रहे, तो इंटरेस्ट में सारी चीजें थी। अब लेकिन इसी तरह कभी अभी को हॉकी का आपसे पूछ ले भी, हाँ भी सुनाए क्या सूरत हाल है, क्या चल रहा है, तो कोई पता नहीं। इसी तरह दुनिया के लिए फुटबॉल है, हमें कोई पता नहीं। लेकिन ये हमारा मैदान है जिसका हमें पता है, इसका आपको नहीं पता। हिजबुल्लाह और हिजबुल शैतान टकरा गए हैं, उसकी बुनियादें बनने लग गई हैं, लोगों को हीरोज नजर आने लग गए हैं, हीरोटिक कैरेक्टर्स नजर आने लग गए हैं। माजरत के साथ ये काटिएगा ना आप, मेहरबानी फरमा के आप खुद देख लें, आपको एक साइफर काफी है।
متن جو مرضی ہو، چیزیں جو مرضی ہو، کہانیاں، بس کافی ہے آپ کو. اور وہ قوم سائفر تو دور، میزائل، بمباریاں، بندے مرا لیے، ہیڈ آف سٹیٹس مروا لیے، کھڑے ہیں. آپ لوگوں کو بھلا یہ کیسے گیم سمجھ آنے لگی ہے؟ بھلا آپ کا پورا پاکستان کا تجزیہ نگار الٹا ہو سیدھا ہو کے دوبارہ پیدا ہو کے بھی بیٹھ جائے نا، آپ لوگوں کو یہ ایران والی جنگ اور یہ ساری سمجھ کبھی نہیں آ سکتی. کیونکہ آپ کے اندر تو سلیوری کا ایک وہ بیج ہے، ایک وہ جراثیم ہے کہ آپ کو تو بس آئی ایم ایف چاہیے اپنے نظام حکومت کو سیٹل کرنا ہے کسی بھی انداز سے. ایک اسٹیبلشمنٹ کی لگی بندی مجبوری ہے. ہر ملازم کو پیچھے سے ایک بیگیج ملتا ہے، وہ نوکری پہ جب اپنی پوزیشن پہ آتا ہے اسی کو کیری کرتا ہے آپ کا. وہ بے شک ڈی سی ہو، اے سی ہو، اس سے اوپر ہو، سیکٹری ہو، اس کو سارا کچھ پیچھے سے ہی ملتا ہے کہ اب یوں ہی چلانا ہے، بس یہی ہے کہانی. تو ان کے پاس تو ہلنے کی جگہ نہیں ہے. یہ اگر اپنے آپ کو کچھ چیمپئن بنانے کی کوشش بھی کر بھی لیں مان لو، تو 2 4 5 10 مسلمان ہو بھی جائیں تو کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے پاکستان کے ماحول میں بیٹھ کے ایران کی ذہنیت کو سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا بہت مشکل ہے. آپ خود سوچیں، جو اس ٹائم آپ کے پوری ہوا بنی ہوئی ہے، خبروں میں دیکھ رہا تھا کوئی سائفر کی، اور اس کی پورے متن شائع کر دیا اب تو اس نے. تو آپ خود سوچیں کہ ایک سائفر کیا بتا رہا ہے، ہم کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ایک حکومت کسی بھی پریشر میں گرا سکتے ہیں. اور یہ ہم نہیں، یوکرائن کی جنگ آپ کو پتہ ہے جو ہو رہی ہے، بائیڈن کی کال لیک ہوئی تھی، ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا. وہ خود کہہ رہا تھا تم آئی ایم ایف کی قسط کی فکر نہ کرو، تم بل پیش کرو، ہمارے ادھر سے بندے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ تمہیں منظور کروا دیں گے. یس، بائیڈن کی کال تھی یہ لیک کہ ہم آپ کی آئی ایم ایف کی فکر نہ کریں، آپ بل پیش کریں. انہوں نے کہا فلانا فلانا جو ہے وہ نہیں مانے گا. انہوں نے کہا وہ ہمارا کام ہے، آپ بل پیش کریں بس. یہ کال لیک تھی بائیڈن کی. دنیا میں یہ جو کمزور وہ جیسے کہتے ہیں کہ حکومتیں کہہ لیں یا کمزور ممالک، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جب امریکن پریشر آ جاتا ہے. ملیشیا کی ایک دفعہ مثال دی تھی کہ اب وہ امریکہ کی انسٹرکشن کو ماننا نہیں چاہتے، تو اب کیا کرتے ہیں؟ حکومت گرا دیتے ہیں اپنی. ان سے پھر ٹائم بائے کرتے ہیں کہ نئے آ رہے ہیں جی، سیٹل کر رہے ہیں، پھر دیکھیں گے. یہ جو ان کا طیارہ غائب ہوا تھا ملیشیا کا، آج تک نہیں ملا. وہ میسیج ہی تھا کہ اچھا پھر ہم سے کھیلو گے تو پھر یہ لو. اس طرح کا میسیج تھا وہ. ایگزیکٹلی اس طرح کی جو پارٹ آف گیم کا، وہ جیسے کہتے ہیں گیم کا پارٹ ہو، جو ملک، اس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے لوگ، اس کی آبادی، ایک کاغذ بھی، تو وہ بھلا اتنے میزائل، 200 جہاز، ہزاروں وہ جیسے کہتے ہیں کہ اٹیکس، ان سب کو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ ابھی وہ کیسے ان کو سمجھیں گے کہ ایران نہیں ٹلے گا؟ کیسے ان کو کوئی گھول کے پلائے کہ ایران ایک نیشنل لیگیسی لے کے چل رہا ہے، ان کی ایک پرانی قومی سوچ ہے، وہ ایک قوم ہے. الٹا احتجاج جو کر رہے تھے سارے ایک ہوئے کھڑے ہیں، عورتیں گنے چلا رہی ہیں، نشانے پوری قوم سیدھے کر رہی ہے. آپ کو بھی میں نے کہا تھا پاکستان پہ آنے والا ٹائم اس قوم کو بھی ایک کریں، ان کو سکھائیں، کوئی ٹریننگ دیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہو جا کے، کندھے سے کندھا ملا کے. جیسے بنو پولیس خود آٹوں پہ لگ گئی ہے نا، یقین کریں فوج ہٹی، پولیس اپنے ہاتھ میں لے کے اب آپریشنوں پہ آ گئی ہے بنو کی. آپ لوگوں کو بھی اٹھانے پڑ جانے. تو بہتر ہے کہ آج ہی اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہوں، اپنی ٹریننگ کریں، اپنی چیزیں بہتر کریں، ایک ہو جائیں. ایران اس لیے لڑ رہا ہے کہ وہ ایک ہو گئے ہیں، وہ جا کے اپنی فوج، اپنے پاسداران، اپنے سب کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں. خود عورتیں آپ دیکھیں گنے چلا رہی ہیں، مردوں کو تو آپ چھوڑیں. تو یہ قوم ہے. آپ کو بھلا یہ کیسے سمجھ آئے گا کہ محسن نقوی صاحب جو یوں گئے اور یوں آئے، اس کا کیا مطلب؟ یہ صرف جو جاتے ہیں اور آتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف امریکہ کو دکھانے جاتے ہیں. پتہ ان کو بھی یہ جوابوں کا، دکھانے جاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، یہ دیکھو ہم گئے، بس تم 2 منٹ. وہ کہتا ہاں جا کے پوچھو فوراً پوچھو، تمہاری زبان سمجھتے ہیں ادھر. وہ کہتے ہیں تمہاری زبان سمجھتے تو تم پوچھو. وہ کہتے ہیں اچھا سر، جاتے ہیں. وہ جاتے ہیں، آگے سے وہ کچے بیروں کی طرح واپس. کیوں؟ آپ کو یاد نہیں ہے خامنائی صاحب نے جب جاپانی وزیر اعظم ٹرمپ کا پیغام لے کے گیا تھا، جاپانی وزیر اعظم لے کے گیا تھا، ٹرمپ کو یہ پتہ ہے
کہ اس نے اگر کسی اور کے ہاتھ پیغام بھیجا نا تو بےزتی کی خبر اتنی بڑی لگے گی. وہ پہلے لگی تھی. خامنائی صاحب نے کہا تھا کہ ٹرمپ پاگل ہے. سر جی ٹرمپ پاگل ہے, آپ معزز مہمان ہیں, آپ جاپان کی کوئی بات کرنی ہے تو کریں, ٹرمپ کا پیغام میں نہیں لوں گا آپ سے. اس وجہ سے ٹرمپ کو پتا ہے کہ میں دنیا میں کسی اور کے ذریعے اگر پیغام بھیجا ان کو تو یہ میرا ناک کاٹ دیں گے. اس وجہ سے وہ پاکستان کو انوالو کرتا ہے کہ پاکستان کی چلو ایک مٹھ تو ہے, وہ گھٹ کے رکھیں گے, کم از کم آؤٹ نہیں کریں گے ہم نے کیا کہا, اس انداز سے عزت تھوڑی سی بچ جائے گی. اس وجہ سے یہ جو پیغام لے کے جاتے ہیں, یہ پیغام لے کے آتے ہیں, اور جن کے لیڈرشپ جان دینے سے نہیں ڈر رہی, آپ ان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ابھی آپ کا تھنک ٹینک ان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کی نہ پبلک سمجھ سکتی ہے نہ آپ کی عوام. اٹیک سر پہ ہے, 29 مئی تک اچانک اٹیک کے بھرپور چانسز رہنے والے ہیں. اس کے بعد اسٹریٹجیکلی ایک اگلا موو شروع ہو جائے گا, جنگ اپنی کروٹ لے گی. اس وقت پیوٹن پہ نظر رکھنی ضروری ہے, کیونکہ 20 جون تک پیوٹن بھی کسی اور رخ میں کسی ایک آدھے اور شہر کو, کسی اور ملک کو رگڑے میں لے سکتا ہے. کسی اور ملک کی, یورپ کی, رشیا کے ساتھ بہت ہائی چانسز اس ٹائم موجود ہیں. میڈل ایسٹ کے دوبارہ جنگ بھڑکنے کے چانسز موجود ہیں, کیونکہ سیدھا مارس کا جو 7واں اور 8واں اسپیکٹ ہے وہ اسی ایریے کو کور کر رہا ہے. پبلک کے لیے ایک بہت سخت ٹائم آنے کی بھرپور چانسز ہے. اس لیے ایران پہ آپ لوگ دوبارہ بھی پیدا ہو جائیں, ایران کو آپ سمجھنے کے لیے ایرانی ہونا پڑے گا. اور ایرانی ایک پرانی نیشن چلی آ رہی ہے, ان کے کچھ اصول ہیں, کچھ ضوابط ہیں, کچھ ان کی لرننگز ہیں, کچھ ان کے خون میں چیزیں ہیں. وہ اپنے گلی محلوں کو صاف رکھتے ہیں, وہ اپنے گلی محلوں کو آن کرتے ہیں, وہ ایک ہو جاتے ہیں. ان کے ہر گھر کا بندہ جہاد میں گیا ہوا ہے. آپ کے تو صرف وہ چیک کریں نا کتنے لوگ جہاد میں گئے ہیں. بریلویوں اور شیعوں کو اور میجر سٹریم کو نکال کے تھوڑا سا دیوبند کا طبقہ اور تھوڑا سا وہابی دوسرا, جنہوں نے وہ بھی وہ جیسے کہتے ہیں افغان جہاد کیا, یا تو اس ساری سینیریو کو اگر دیکھیں تو ان کا سارے جہاد میں گئے ہوئے ہیں. انہوں نے عراق وار لڑی ہوئی ہے, ان کے خون میں ہے, اور لمبی جنگیں لڑنا ان کے اس میں ہے. اگر کمپرومائزنگ نیشن ہوتی تو بہت پہلے مان جاتی, بہت پہلے کہہ دیتی ٹھیک ہے اچھا یہ نیوکلیئر بھی اٹھاؤ, سب لے جاؤ, جو حکم میرے آقا, بہت پہلے سرنڈر کر دیتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا آقا اور مولا علی ہیں, انہوں نے جو ٹریننگ لی ہے وہ کربلا سے ہے. کربلا کہاں جھکتی ہے, کربلا کہاں جھکنے دیتی ہے طاغوت کے سامنے, کربلا کہاں ہونے دیتی ہے. اب ہی تو سمجھ جائیں ادھر, یہ آزمائش کا ٹائم ہے کہ انہوں نے جو اتنا سال کربلا کی, اتنا لنگر کھایا کربلا کے نام پہ, اتنی ماتمداریاں, اتنی عزاداریاں, کیا قوم کو کوئی فائدہ بھی ہوا؟ یس, وہ نظر آ رہا ہے کہ فائدہ ہے اس کا, اس کو نہ روکا کریں. قومیں اس سے جیسے کہتے ہیں نا حریت پکڑتی ہیں, جرت پکڑتی ہیں. اور جن کے پاس یہ نہیں ہے وہ دوبارہ بھی پیدا ہو جائیں, نہ اس کو سمجھ سکیں گے اور نہ کبھی کھڑے ہو سکیں گے, مر جائیں گے, کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اسامہ صاحب, بڑی اہم جو ڈیولپمنٹ ہے, یہ خبر ہے جو آج مطلب کل سارا دن میڈیا میں گردش کرتی نہیں, وہ یہ ہے کہ امریکہ کا پلان یہ تھا اور اسرائیل کا پلان یہ تھا کہ ان کی قیادت جو ایران کی قیادت ہے اس کو ختم کریں, اور اس کی جگہ احمدی نژاد جو ہیں ان کو جو ہے ایز اے لیڈر جو ہے ایران کی حکومت ان کو دی جائے. لیکن وہ ممکن نہیں ہوا. یہ ہمیں جو ہے کل پورا دن یہ خبریں چلتی نہیں, شہزیب صاحب نے, شہزیب خانزادہ نے اس کا پورا ڈیٹیل شو نہیں کیا. یہ امریکہ کا پلان تھا لیکن وہ ممکن نہیں ہوا. اب سوال یہ ہے کہ عید سے پہلے کے ذرا حالات مجھے بتائیں, یہ آپ نے پورا بتا دیا, کیا عید خیر کی گزر جائے گی؟ یہ بتائیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا شیورلی کہ عید گزرے گی کہ نہیں گزرے گی. 29 تک بہت, ہر دن اچانک, ہر رات اچانک, ہر رات پہ جیسے کہتے ہیں نا دل تھام کے رکھیں. اور آپ لوگوں کے لیے تو یہ ویسی فکشن مووی کی طرح چل رہا ہے, 200 میزائل مار دیا, آج 200 جہاز گئے, یہ تو فلموں میں ہوتا تھا, اصلی میں کہاں. تو اس لیے نہیں سمجھا جا سکتا. وہاں ہر کوئی لائن میں لگا ہوا ہے, جذبہ جہاد, جذبہ شہادت آسمان کو چھو رہا ہے.
اور آگے محرم آ رہا ہے. محرم کے قریب بھی اگر یہ جیسے کہتے ہیں نا محرم کے قریب بھی لگے, یہ صرف محرم میں یہ 10 دن لڑ کے دیکھیں ایران سے, سارے سالوں کی جتنی ٹریننگ ہے اور ساری چیزیں نکل آئیں گی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جب جیسے کہتے ہیں نا کہ مولا علی دماغوں پہ ان کی اولاد, ان کی بہادریاں, ان کی شجاعت سر چڑھ کے بول رہی ہوتی ہے, اور ایران کے قریب سے گزرا بھی نہیں جا سکے گا. محرم کے 10 دنوں میں ایران کے قریب سے بھی نہیں گزرا جا سکے گا. مطلب وہ دنیا کے تھنک ٹینکس کہیں گے کہ اگر اس ٹائم پہ ان کو چھیڑا تو بس پھر اپنی گھروں کی ادھر تک جہاں تک پھر بریکیں وہ بریکیں نہیں ہوں گی. اور جو چانسز موجود ہیں, جو اپ کمنگ چانسز موجود ہیں, وہ اسی کے ہیں کہ زمینی حملے, اب زمینی انویژن, وہی جو میں نے کہا تھا دروز سے, کوئی کردوں سے, کوئی اس طرح کی شروع کروائی جائے. اور یہ پاکستان کے BLA والے جو اسرائیلی ایجنٹ ہیں یہ, اور یہ سارے اس خطے کو یہاں سے بھی کوئی ہل جل شروع کروائی جائے. بلوچستان دا پارٹ آف ایران اینڈ دا پاکستان, اور BLA کو کچھ یہاں تھوڑا سا اور طاقت دی جائے, اور پاکستان کو بھی ڈی اسٹیبلائز کروایا جائے ادھر سے اس کو. یہ مشترکہ وہ ہے. اور جو عید کی بات ہے, بہت مشکل ہے یہ کہنا, اس ٹائم کو پریڈکٹ کرنا ہی بہت مشکل ہے 29 تک, کیونکہ اس میں سڈن ہی ہونا ہے. اب جب ہونا ہی سڈن ہے تو میں اس پہ آپ کو کیسے اس کو بتاؤں کہ یہ ہو اس طرح سے ہوگا. چانسز بھرپور ہیں کہ حملہ ہی ہو, اور یہ اپنا حملہ دوبارہ اپنی کرنے کی پوری کوشش کریں. جہاں تک ان کے ٹلنے کی بات ہے, وہ احمدی نژاد صاحب کی تو سنا تھا کہ شہادت ہوگی, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ایکوریٹ ہے اس وقت, کسی اٹیک میں سنا تھا. بہرحال بات یہ ہے کہ ابھی تو ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے جہاز گر رہے تھے. ان کی کمیٹی میں رپورٹ پیش ہوئی کہ بڑے جہاز گر گئے جی. ابھی تو ایرانی وہ بھی نہیں تھی, ایئر فورس بھی اتنی تگڑی نہیں تھی, کیا بنی ہے ہمارے ساتھ. تو انہوں نے یہ متنبع کیا رشیا پہ ڈال کے کہ اب اٹیک کیا تو بےزتی ہو جائے گی, ہتھیاریں زیادہ دینے پڑ سکتے ہیں. تو تم تو پہلے ہی انڈیا کو گنوا مارا ہوا ہے, تو اب تمہیں کوئی گنوانے لگ گیا. تو ویسے تو کوئی نہیں ہے, لیکن یہ تو گنوا ہی دیں گے ایرانی کو کہ 70 یا 80 یا کچھ بھی کہانیاں, درجن سے اوپر گرے ہیں. تو اس لیے سچویشن جو ہے وہ انتہائی ایسی نہیں ہے کہ اس کو پریڈکٹ کیا جا سکے. یعنی کہ آپ خود سوچ لیں کہ جب یہ میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سڈن جو وہ انسرٹینٹی ہے وہ پیک پہ ہے. اور جہاں تک رہے گی یہ پاکستان کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان جس طریقے سے تیزی سے, جس رات آپ کو پاکستان کا پتہ چلے کہ افغانستان پہ بمباری کر رہا ہے اور جس طرح سے آپریشن چل رہے ہیں اور بڑے حملے اور بڑے وہ, بس ٹھیک اس کے اگلے دن ایران کا اٹیک کا نمبر سمجھ لیجیے گا. کیونکہ ابھی تک کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پہلے انگیج کرو پاکستان کو, پھر ایران پہ چڑھ جاؤ. ساما صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اجازت دیں, آنے والا وقت یہ لاک ڈاؤن, ویران علاقے, پہاڑ انسانوں پہ یا انسان پہاڑ پہ, یہ تو ساما صاحب کہتے ہوئے آ رہے ہیں. علی ہاں دیکھیں کیا بنتا ہے. اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.